घर आया तो वालिदैन दरवाजे में मिले तो वालिद साहब की बातों से यूँ लगा कि वो कह रहे हैं कि गेट आउट फ्रॉम हियर। और मैंने देखा मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को यानी उनका हाथ पकड़ा और उनको ये कहना चाह रही थी कि चलें छोड़े, बच्चा है, जाने दे, समझ जाएगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रिएक्टोपीडिया और आज हम एक ऐसा वीडियो देखने वाले हैं विच इज अबाउट अ क्रिश्चियन, अ फॉर्मर क्रिश्चियन हु हैज नाउ टर्न टू be a Muslim, and his new name is Abdul Waris Gill, wherein he will be explaining what happened, with him, and because of what all reasons, he got attracted towards Islam, और इन्होंने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की इस प्रोसेस से गुजरते हुए या इस प्रोसेस के गुजरने के बाद। एंड आई फील दिस वीडियो विल बी अ वेरी amazing experience to know. So, without wasting any further time, let's get into the video and see what is there in the video. फिर ताख़ीर नहीं की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से मैंने इस्लाम जब कबूल किया तो जब मैंने अपनी अम्मी को फर्स्ट टाइम इन्फॉर्म किया तो उन पे चुप तारी हो गई। फिर वो मैं जब भी उनको कॉल करता था वो उनकी आंखों में आंसू और सिसकियों की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। अब्बू से बात करता तो अब्बू भी हूँ हाँ कर देते। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि आई एम कमिंग बैक इन पाकिस्तान, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। यानी मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने कहा कि अब बाढ़ में जाओ, अब जहाँ जाना चाहो, तुमने हमारी नाक कटवा दी। घर आया तो वालिदैन दरवाजे में मिले तो वालिद साहब की बातों से यूँ लगा कि वो कह रहे हैं कि गेट आउट फ्रॉम हियर। और मैंने देखा मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू को यानी उनका हाथ पकड़ा और उनको ये कहना चाह रही थी कि चलें छोड़े, बच्चा है, जाने दे, समझ जाएगा। खैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने घर में एंटर होने की तौफीक अता फरमा दी। घर में एंटर हुए और उसके बाद फिर एक सोसाइटी का एक यानी रिलेटिव्स का एक प्रेशर था। फैमिली को ये प्रेशर था कि अगर इस अब्दुल वारिस को आप अपने साथ रखेंगे तो आप समझ लें कि पूरे ख़ानदान के साथ आपका बाइकआउट है। उसके बाद 18 साल की थी कुछ देर पहले आपसे, आपने कहा कि 18 ईयर के जब आप थे 18 साल की उम्र में माशाल्लाह मेरी गुफ्तगू हो रही थी कुछ देर पहले आपसे, आपने कहा कि 18 ईयर के जब आप थे तो आपके जहन में सवालात उभरते थे बहुत से, और ये सवालात शायद आपको एक ऐसे सफ़र पे लेकर गए, एक ऐसी जुस्तजू पे कि आपने खालिक के बारे में सोचना शुरू किया और पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में सोचना शुरू किया, और बिल आखिर 2006 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपने रब को पहचाना, खालिक को पहचाना और आपने इस्लाम कबूल किया। तो कैसा रहा ये सफ़र और कैसा फ़ील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई, सफ़र बहुत अच्छा लेकिन कठिन और मुश्किल भी रहा। अच्छा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से एक जो सब गोल था उसको अचीव करने के बाद एक बहुत खुशी मैसर आई। और जिस तरह इस्लाम को हम एक मतलब इसका अमन भी है, राहत और सुकून भी है, पीस भी है, तो वाकई वो पीस मैसर आया। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। वारिस भाई, मुश्किलात का आपने जो है वो ज़िक्र किया, तो व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, क्या फैमिली की तरफ से या अपनी पर्सनल कुछ डिफ़िकल्टीज़, क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी या मुसलमानों का कुछ रवैया आपको डिफ़िकल्ट लगा? इसमें आप मिक्स कर लें सारा, यानी अच्छा। अपनी ज़ात से लेके फैमिली, सोसाइटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी और उसके बाद मुसलमानों की यानी उनकी तरफ से भी आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं अगर ये तज़किरा करूं कि जो मुश्किलात फेस करनी पड़ी उसके इवज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमतें जितनी मुझे अता की हैं, मैं समझता हूं कि उन नेमतों के आगे वो मुश्किलात बिल्कुल ज़ेर है। उनका यानी वो उसके अशरे अशीर भी हैं। अगर मैं पूछना चाहूँ, अगर आप इजाज़त दें, कि क्या आपकी मुराद क्या है नेमतों से? सबसे बड़ी यानी हम यही देखते हैं ना कि जब इस्लाम कबूल करने के बाद आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार आपसे छूट जाते हैं, घरों से अमूमन घरों से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये है कि
یہ جو رویہ ہے یہ سب کے ساتھ اسی طرح، کیونکہ آپ ایک آرگنائزیشن بھی رن کر رہے ہیں ماشاء اللہ. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. لائک میں نے جب اسلام قبول کیا آئی واز ان دبئی. اچھا. تو وہاں پہ میں امی سے بات کرتا. امی کو جب پتہ چلا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، نہیں اس سے 6 سال پہلے میں نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یا آپ کہہ لیں کہ کمپیریٹیو اسٹڈی شروع کر دی تھی کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ. اچھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب 6 سال بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور مالک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لاسٹ اینڈ فائنل جو ایک انسانیت کے لیے جو ایک راہ ہدایت کتاب کی صورت میں ہے وہ قرآن مجید ہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں. تو جب ان ساری چیزوں کا ادراک ہو گیا، اس پہ یقین ہو گیا، تو اس کے بعد الحمدللہ میں نے اسلام قبول کرنے میں پھر تاخیر نہیں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اسلام جب قبول کیا، تو جب میں نے اپنی امی کو فرسٹ ٹائم انفارم کیا تو ان پہ چپ طاری ہو گئی. پھر وہ میں جب بھی ان کو کال کرتا تھا، وہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن ان کی آواز نہیں سنائی دیتی. سبحان. ابو سے بات کرتا تو ابو بھی ہوں ہاں کرتے تھے. میں نے ان کو انفارم کیا کہ آئی ایم کمنگ بیک ان پاکستان، تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. یعنی مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے کہا کہ اب باڑ میں جاؤ، اب جہاں جانا چاہو. انہوں نے ہماری ناک کٹوا دی. گھر آیا تو والدین دروازے میں ملے تو والد صاحب کی باتوں سے یوں لگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اور میں نے دیکھا میری امی نے میرے ابو کو یعنی ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ چلیں چھوڑے، بچہ ہے، جانے دے، سمجھ جائے گا. خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر میں انٹر ہونے کی توفیق عطا فرما دی. گھر میں انٹر ہوئے اور اس کے بعد پھر ایک سوسائٹی کا ایک یعنی ریلیٹیوز کا ایک پریشر تھا. فیملی کو یہ پریشر تھا کہ اگر اس عبد الوارث کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ کا بائیکاٹ ہے. اس کے بعد ایک سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے، یعنی آپ نئے اسلام قبول کیا ہے آپ نے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اب آپ نے جو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو سیکھا ہے ویسے نماز پڑھیں گے تو پھر کوئی وہ آپ کو کہے گا کہ ایسے نماز یہاں پہ نہیں پڑھنی، کوئی کہے گا ایسے نماز نہیں پڑھنی. ہمارے محلے دار آ کے باقاعدہ ہمارے گھروں میں کہتے تھے کہ آپ نے فلاں جگہ نماز نہیں پڑھنی کیونکہ وہ ایسے نہیں کرتے، اور خود میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ فیملی پریشر. اس کے بعد اب آپ نے آگے آپ بالکل آپ جسٹ لائک اے نیو بورن جیسے ہوتا ہے، اب اس کی انگلی پکڑ کے آپ نے چلانا ہے. لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا تو وی ہیو اینیمل پروٹیکشن سینٹر بٹ ناٹ اینی ون نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر اور ایجوکیشن سینٹر. تو یہ ایک الگ سے مسئلہ. جہاں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی درس نظامی کریں یا عالم بن جائیں. میری رسپانسبلٹیز تھیں کچھ میرے اوپر. میں نہیں چاہتا تھا کہ گھر والے یہ سمجھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ ہم سے بالکل کٹ آف ہو گیا اور شاید یہی ان کا اسلام ان کو سکھاتا ہے. تو اس طرح کی. اس کے بعد پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب آفٹر ایمبریسنگ اسلام مجھے سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ تو ہی ریپلائڈ می کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے. جانتے تھے میں ایک نوجوان ہوں اور اس کو ضرورت ہے. تو 7 ٹائم آئی ریجیکٹ فرام دا ادر فیملیز. اچھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی شکل صورت ٹھیک ہے لیکن آپ ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ. بڑا مشکل ہوتا ہے. بہت. آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کیا. لیکن پھر بھی علی بھائی ایکچولی دس از دا پاسٹ. میں جو اللہ نے حال میں مجھے دیا ہے میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا. چونکہ آپ نے پوچھا تو یہ ساری وہ مسائل، ساری تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں بہت یعنی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ آزمائے جائیں گے تاکہ اللہ سچوں کو الگ کر دے اور جھوٹوں کو الگ کر دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمتیں عطا فرمائی، مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار، خاندان سب چھوٹ گیا. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو معاشرے میں امت کے ایسے بہترین لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی میری کفالت کی ذمہ داری ان کو دے دی کہ وہ
میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کی ماؤں کو جو ہے وہ میرے سر پہ دست شفقت رکھنے کے لیے منتخب کر دیا. مجھے کبھی نہیں محسوس ہوئی. اچھا یہ لوگ میسر آئے, اس کے بعد اللہ نے میرے والدین کو بھی مجھے لوٹا دیا. الحمدللہ. مزے کی بات یہ ہے, میرے بہن بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لیے. لیکن علی آپ جانتے ہیں, آپ جیسے کئی دوست ہیں میرے, نہیں آپ جتنی مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور اس طرح اور کئی دوست ایسے ملے کہ جنہوں نے, بابر بھائی جن کے ہاتھ پہ میں نے اسلام قبول کیا دبئی میں, تو جب میں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے مجھے پکڑا, مجھے زور سے گلے سے لگایا. اور ان کے ایک بھائی تھے نوید, تو انہوں نے کہا کہ عبد الوارث جس طرح نوید میرا بھائی ہے نا, آج کے بعد تم بھی میرے ویسے ہی بھائی ہو. اور انہوں نے ثابت کیا, یعنی آج 15 سال اس بات کو انہوں نے ثابت کیا, کبھی بھی یعنی کسی مشکل وقت میں انہوں نے مجھے کبھی نہیں چھوڑا, کبھی نہیں وہ بھولے مجھے, اور باوجود اس کے کہ وہ باہر ہیں. اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. ایک عشایہ جو ہے وہ میری دعوت میں اسلام قبول کرنے میں ایک عشایہ دیا گیا. اس عشایہ کے موقع پہ میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے اور پانی مجھ سے دور تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ پلیز پانی دیجیے گا, اور میں نے بعد میں ان سے معذرت کی کہ آپ کو تکلیف دی. تو انہوں نے کہا واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ, تم نے مجھے تکلیف دی؟ انہوں نے کہا عبد الوارث میری جان مانگو, میری جان تمہارے لیے حاضر ہے. یار تم نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آپ نے کیا یعنی کیا دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. مجھے یعنی جب میری شادی کے معاملہ تھا تو میرے استاد نے ہی مدرسے میں کہا کہ بھائی جو بیٹی, میرے استاد مدرسے میں پڑھاتے تھے جس خواتین کے مدد, تو وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا, جب ان کو پتا چلا کہ بھی شادی نہیں ہو رہی اس کی, تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو بچی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات کرے گی, یعنی یہ ایک عبد الوارث ہی از اے نیو مسلم بوائے, اور اس کے ساتھ جو بھی شادی کرے گا تو شی واز جسٹ لائک مائی ڈاٹر. اب ساری بچیوں کے کان کھڑے ہو گئے, میری اہلیہ جو مدرسے میں پڑھتی تھیں ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا بڑا اعزاز استاد جی نے دے دیا کہ وہ میری بیٹی کی طرح ہوگی. اور واقعی پھر جب میری اہلیہ نے گھر میں بات کی اور انہوں نے استاد سے بات کی, تو واقعی استاد صاحب نے یہ حق ادا کیا کہ ان کو اپنی آج تک اس کو فالو کرتے ہیں کہ کچن کیسا ہے, گھر کی صفائی ستھرائی کیسی ہے, کیسا چل رہا ہے, عبد الوارث کو تنگ تو نہیں کرتی, پارٹیسپیٹ کرتی ہو, سپورٹ کرتی ہو. تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا. کچھ عرصہ پہلے تک مجھے ایک جگہ یعنی مجھے کنسٹرکشن کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے, اور میرے ہمارے جان, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ غصے ہوں گے مجھے, تو ان کو پتا چلا کہ عبد الوارث کو 3 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. تو نہیں, ان کو کہا کہ 3 لاکھ روپے چاہیے. تو انہوں نے کہا ایکچوئل ضرورت کتنی ہے؟ تو میں نے کہا ایکچوئل ضرورت 5 لاکھ کی ہے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں 3 لاکھ نہیں دوں گا, 5 لاکھ دوں گا, لینے ہیں تو لو. یہ امت کے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ایسے بہن بھائی, ایسے ماں باپ, ایسے دوست, ایسے احباب دیے کہ یہ وہ نعمتیں ہیں علی بھائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں اللہ کے لیے آپ نے جو چھوڑا اس سے بہتر بھی دیا, اور اللہ نے جیسے آپ نے بتایا ریٹرن بھی کیا, ماں باپ آپ نے کہا, اور اس سے پلس ریٹرن کیا. آج میرے خاندان میں پہلے سے زیادہ میری عزت ہے. میرے ماں باپ اپنے سب بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, میری بہنیں سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں, میرے بھائی سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے کچھ لیا لیکن وہ بھی لوٹا دیا, اور اس سے بہت کئی ہزار لاکھ گنا جو ہے وہ ریٹرن کر دیا. وارث بھائی آپ کے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں جو ابھی ظاہر ہے کرسچن کمیونٹی سے ہیں, کوئی بھی مذہب ہو, سب اللہ کے بندے ہیں, اللہ سب سے محبت کرتا ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی انشاءاللہ حق دیکھنے کی توفیق دے, انہیں بھی ہدایت دے. یہ اسلام از دا ریلیجن آف پیس. الحمدللہ میں دین شو, اکثر ایک شو لگتا ہے وہاں سے, ایڈی ایک ہیں امریکن ریورٹ ہی ہیں, ان کا ایک بڑا مشہور شو ہے دا دین شو. اس میں بھی وہ ماشاءاللہ نا ریورٹس کو بلاتے ہیں, کرسچن امریکن ریورٹس کو. تو ہر ایک کی آپ سے بڑی سملر سٹوری کہ جب وہ اسلام کی طرف آئے تو انہوں نے بہت گرم جوشی دیکھی مسلمانوں کی, اور بڑی محبت پائی مسلمانوں سے, اور ان کی کئی مسکنسیپشنز دور ہوئی مسلمانوں کے بارے میں. یار ہم تو سمجھتے تھے ٹیررسٹ ٹائپ لوگ ہیں, ایکسٹریمسٹ ٹائپ لوگ ہیں, لیکن ان کا ریلیجن اتنا پریکٹیکل ہے. یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے ماشاءاللہ. یورپ میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن جو ہے وہ اسلام ہے. سو دس واز دا ویڈیو اینڈ آئی فیل بہت ہی امیزنگ سٹوری تھی وارث صاحب کی. اینڈ صحیح کہا وارث بھائی نے کہ کئی بار نا ہم دنیا کمانے کے پیچھے یا دنیا کے پیچھے اس قدر دوڑ جاتے ہیں, پیچھے
بھاگنے لگتے ہیں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، وہ بھی حاصل کرنا ہے، یہ بھی حاصل کرنا ہے، کہ اس دوڑ میں نا ہم اپنے اصل مقصد کو بھول جاتے ہیں. اور ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ احساس ہوتا ہے، یہ سمجھ آتا ہے کہ ہماری لائف کا پرپس کیا ہے. ہم خالی ایسے کھانے پینے کمانے اور سو جانے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں. کچھ تو ہے جو ایسا ہے جو کہ ہمیں پتا نہیں ہے، اور شاید ہم اس چیز کو اگنور کر کے بس بھاگے چلے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ جن کو جب اس کا احساس ہو جاتا ہے وہ نکل جاتے ہیں اپنے زندگی کے پرپس کو تلاش کرنے کے لیے، جو کہ آئی فیل ہر اسکول کا بنیادی رول ہونا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو کہو نہیں، آپ اپنے بچوں سے پوچھو کہ پتا کر کے بتاؤ تمہاری لائف کا پرپس کیا ہے، تاکہ بچوں کو بچپن میں ہی سمجھ آ جائے کہ وہ بس پیسہ کمانے کے لیے یا چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے ہی نہیں بنے ہیں. دیر از سم تھنگ ڈفرینٹ، آئی مین جس کے لیے ان کو بنایا گیا ہے. اینڈ پیپل شوڈ ایکچولی ریکگنائز اٹ ان ویری بگننگ آف دیئر لائف، کیونکہ پھر جیسے ہی زندگی کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں تو پھر زندگی میں نا موقع نہیں ملتا ہے کئی ساری چیزوں کا، یا کسی نئی چیز کو ایکسپلور کرنے کا. وارث بھائی کو یہاں پہ 6 سال لگ گئے اپنی لائف کو، جب ان کو احساس ہوا کہ دیکھو کچھ تو غلط ہو رہا ہے میری زندگی میں، کچھ تو میں صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوں. اور جب ان کو احساس ہوا، یہ نکل پڑے اس تلاش میں، اس پرپس کو تلاش کرنے کے لیے، اور اس مقصد کے پیچھے انہوں نے 6 سال لگا دیے. اور جب 6 سال لگانے کے بعد، اور جب ان کے دل کو سکون اور قرار حاصل ہونے لگا سچ پہچاننے کے بعد، تو انہوں نے بھی ایمان کی دولت کو اپنا لیا اسی ٹائم. بہت ہی خوبصورت سٹوری تھی جہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے جب انہوں نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے ایسا قدم سوچا ہے اٹھانے کا، یا انہوں نے اٹھا لیا ہے ایسا قدم، کیسے ان کے پیرنٹس ان سے دور ہوتے چلے گئے، ریلیٹیوز، سوسائٹی کیسے دور ہوتی چلی گئی، کیسے جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا اس کے بعد جب انہوں نے طے کیا شادی کرنے کا، ارادہ کیا شادی کرنے کا، کہ کیسے کیسے تکلیفوں، کیسے کیسے ریزن سے ان کو گزرنا پڑا. لیکن اس دوران ان کو کئی سارے اچھے دوست ملے جنہوں نے ان کو بے حد محبت دی. اور ایک جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ میری ماں شاید مجھ سے چھن گئی، میرے پیرنٹ شاید مجھ سے چھن گئے، لیکن میرے کو کئی ساری ماؤں نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، which was very emotional. اور وہ واقعہ جہاں پہ یہ بتاتے ہیں کیسے ان کی وائف کا انتخاب ہوا، کہ بہت ہی خوبصورت تھا. اور جہاں پہ ایک اور واقعہ جہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، جہاں پہ انہوں نے بڑے مشکل سے 3 لاکھ کے لیے ان کو کہا، لیکن جب جواب میں انہوں نے یہ سنا کہ نہیں، آپ حقیقتاً بتاؤ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور جب انہوں نے بتایا کہ میرے کو 5 لاکھ روپے چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ بالکل میں آپ کو 5 لاکھ ہی دوں گا. تو بہت ہی زبردست طریقے کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو وچ واز ویری بیوٹیفل. اینڈ دا بیسٹ پارٹ از ان کو وہ سب چیزیں واپس مل گئی جو ان کو شاید ایک ٹائم پہ لگ رہا تھا انہوں نے کھو دی. انفیکٹ جو بھی چیزیں اپنے ریلیٹیوز، اپنے بھائی بہن، اپنے پیرنٹس، جو بھی ان سے چھن گیا تھا، وہ انفیکٹ ایٹ دا اینڈ یہ کہتے ہیں میرے کو وہ سارے ریلیشنز واپس مل گئے ود مور ریسپیکٹ، جہاں پہ وہ مجھ سے اور زیادہ پیار کرتے تھے اور زیادہ ریسپیکٹ کرتے تھے. سو the entire journey was full of emotions I believe, and ایسی stories سن کے نا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. So that's it for today, and yes, I'll be back very soon with a different video, and till that time please do take care of yourself and remember me in your dua, and please do like, share and subscribe to this channel. See you soon. Allah Hafiz.